खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। दोस्तों, आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन आपको प्रोग्राम नूर हयात में खुश आमदीद कहता है। आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हमने मुकद्दस लूका के इंजीली बयान के 9वें बाब का मुताला शुरू किया था। हमने ये भी देखा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को एक मिशन पर भेजा। वो उनकी तरबियत करना चाहते थे, वो उनकी ट्रेनिंग करना चाहते थे, और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करने का टास्क दिया। इसके साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह ने उनको इख्तियार और कुदरत बख्शी कि वो बीमारों को अच्छा कर सकें, शिफा दे सकें और बदरूहों को निकाल सकें। वो गए, उन्होंने वैसा ही किया जैसा उनके उस्ताद ने उनको बताया था, और जब वो वापस आए तो वो निहायत जोश से भरे हुए थे, क्योंकि लोगों ने उनकी तालीम को कबूल किया। उनके कहने से बहुत सारे बीमारों ने शिफा पाई और बदइरवा उनके हुक्म देने से लोगों को छोड़कर निकल गईं। अब इसी बैकड्रॉप में खुदावंद यीशु मसीह उनको बैतसैदा ले जाना चाहते थे, ताकि एक छोटी सी रिट्रीट हो सके, वो अपने शागिर्दों के साथ वक्त गुजार सकें, उनकी बिपता सुन सकें, उनसे रिपोर्ट ले सकें और उनको और मज़ीद कुव्वत और ताकत बख्श सकें। लेकिन जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ अक्सर होता रहा, एक भीड़ उनके पीछे बैतसैदा तक पहुंच गई, और अभी शायद वो बैतसैदा के मकाम तक पहुंचे भी नहीं थे, और रास्ते ही में एक वीरान जगह पर खुदावंद यीशु मसीह को पड़ाव करना पड़ गया, क्योंकि उन्होंने उस भीड़ को तालीम भी देनी थी और उनके बीमारों को अच्छा भी करना था। आइए देखें मुकद्दस लूका हमें क्या बताते हैं। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान, उसका 9वां बाब और उसकी 12वीं आयत से। जब दिन ढलने लगा तो उन 12 ने आकर उससे कहा कि भीड़ को रुखसत कर कि चारों तरफ के गांव और बस्तियों में जा टिकें और खाने की तदबीर करें, क्योंकि हम यहाँ वीरान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों से ज्यादा मौजूद नहीं, मगर हाँ, हम जाकर इन सब लोगों के लिए खाना मोल ले आएं, क्योंकि वो 5000 मर्द के करीब थे। उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उनको तखमीनन 50-50 की कतारों में बिठाओ। उन्होंने उसी तरह किया और सबको बिठाया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं और आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत बख्शी और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता गया कि लोगों के आगे रखें। उन्होंने खाया और सब सेर हो गए, और उनके बचे हुए टुकड़ों की 12 टोकरियां उठाई गईं। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए मसीह, तेरी तारीफ हो। आमीन। एक बहुत बड़ा सबक जो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को सिखाना चाहते थे, वो खुदा की ज़ात पर भरोसा था, उसकी मुहैया करने की कुदरत पर भरोसा था, उसकी निगहबानी पर भरोसा था। इसीलिए जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनको अपने उस मिशन पर भेजा, उनकी तरबियत के लिए भेजा, तो उनसे कहा कि अपने लिए कोई एक्स्ट्रा चीज ना लेना, ना लाठी, ना झोली, ना रुपया, ना 2-2 कुर्ते। खुदावंद यीशु मसीह चाहते थे कि उनको पता चल जाए कि जब वो खुदा के खेत में काम कर रहे हैं तो खुदा ही उनको मुहैया भी करेगा। एक डिपेंडेंस सिखाना चाहते थे खुदावंद यीशु मसीह। भरोसा करना, ईमान रखना, एतकाद रखना खुदा की ज़ात पर सिखाना चाहते थे खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को। अभी ताज़ा ताज़ा वापस आए हैं, अंदर कहानियां भरी हुई हैं। उस्ताद को बताना चाहते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने उनका इम्तिहान ले लिया। एक वीराने में भीड़ को रोक लिया, उनको तालीम देने लगे, उनके बीमारों को अच्छा करने लगे, और इस कदर इन्हमाक से ये सारे काम चल रहे थे
کہ وقت کا اندازہ ہی نہیں رہا۔ جب شام ڈھلنے لگی تو شاگرد خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر کہنے لگے، جب دن ڈھلنے لگا تو ان 12 نے آ کر اس سے کہا کہ بھیڑ کو رخصت کر کہ چاروں طرف کے گاؤں اور بستیوں میں جا ٹکیں اور کھانے کی تدبیر کریں، کیونکہ ہم یہاں ویران جگہ میں ہیں۔ ویران جگہ ہے، یہاں ہم نہیں مہیا کر سکتے، یہاں ہمارا خدا نہیں مہیا کر سکتا۔ ہاں، ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑی خدا نے مہیا کر دیا۔ اس نے ہمیں رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا، اس نے ہمیں رہنے کے لیے جگہ مہیا کر دی، ہماری ہر طرح کی ضرورت پوری ہوتی رہی۔ لیکن وہ تو وہاں تھا، بستیوں میں تھا۔ اس ویرانے میں تو خدا کی قدرت بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ کیسے مہیا کیا جائے گا ان کے لیے؟ تو جو بہتر حل ان کے ذہن میں آیا وہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو بتا دیا، بھیج دے، اپنے سے دور کر دے ان کو، ان سے کہہ دے کہ یہ ارد گرد کی بستیوں میں جا ٹکیں اور اپنے لیے کھانے کا بندوبست کر لیں، کیونکہ یہ جگہ ویران ہے، یہاں پر ان کے لیے مہیا نہیں ہو سکتا۔ اب آگے جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے کہا اس نے یقیناً شاگردوں کو حیرانی میں مبتلا کر دیا ہوگا۔ اس نے ان سے کہا، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ بھول گئے؟ میں نے تمہیں اختیار بخشا تھا، منادی کر کے آئے ہو، لوگوں کو شفا دیتے ہوئے آئے ہو، بدروحوں کو نکالتے ہوئے آئے ہو، تو اب تم ہی انہیں کھانے کو کیوں نہیں دے سکتے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انیشیل ٹریننگ تھی، یہ جو پہلی تربیت تھی ان شاگردوں کی، اس سے انہوں نے کوئی زیادہ نہیں سیکھا۔ پریشان ہو گئے، بھیج دے، جگہ ویران ہے، بھیج دے تاکہ ارد گرد کی بستیوں میں جا کر اپنے لیے ٹھکانہ کریں، اپنے لیے کھانے کا بندوبست کریں۔ یسوع نے کہا، جب تمہارے پاس اختیار ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ سمجھ نہیں آئی، بالکل بھی سمجھ نہیں آئی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے زیادہ موجود نہیں، اور یہ تو ایک بندے کا پیٹ بھرنے کے لیے بھی ناکافی ہیں۔ چھوٹی ٹکیاں گندم کی یا جو کی، اور 2 مچھلیاں ہیں ہمارے پاس۔ اور یوحنا بتاتے ہیں کہ وہ بھی ایک لڑکے کے پاس تھیں جس نے لا کر اندریاس کو دی، اور اندریاس خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آیا۔ تو ریسورسز محدود ہیں، وسائل محدود ہیں، جگہ ویران ہے۔ ہمارے پاس تو اتنا ہی کچھ ہے کہ شاید ایک بندہ اس سے پیٹ بھر سکے۔ تو کیا تو چاہتا ہے کہ ہم ارد گرد کی بستیوں میں جا کر کھانا مول لے کر آئیں؟ اور پھر لوکا ہمیں بتاتے ہیں کہ کیونکہ وہ 5000 مرد کے قریب تھے، تو fairly and squarely they failed the test۔ نہیں سیکھا سبق، معجزات کر کے آئے ہیں، تعلیم دے کر آئے ہیں، لیکن وہ جو اعتقاد، وہ جو بھروسہ، وہ جو ٹرسٹ پیدا ہونا چاہیے تھا ان میں خدا کی ذات پر، وہ نہیں سیکھا۔ یہ بالکل بنی اسرائیل کی تصویر ہے کہ خدا ان کو مصر سے ایک ہی رات میں اس غلامی سے نکال کر لے آیا، لیکن جب بیابان میں آئے تو پریشان ہو گئے کہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیسے رہیں گے۔ اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی واز میں فرمایا، غیر قوموں کی طرح اس تردد میں، اس فکر میں نہ لگے رہنا کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے اور کیا پہنیں گے۔
تمہارے مانگنے سے پہلے تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تمہیں کن چیزوں کی حاجت ہے۔ یہ ہے وہ ڈیپینڈنس، وہ ٹرسٹ جو بادشاہی کے فرزندوں کو خدا کی ذات پر ہونا چاہیے۔ لیکن کیا کریں، انسان ہیں، جب آزمائش آتی ہے تو بدک جاتے ہیں۔ ہماری ضرورتیں پہاڑ بن کر ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس ریسورس کیا ہے؟ 5 روٹیاں ہیں، 2 مچھلیاں ہیں، اتنی بڑی بھیڑ ہے، یہ تو نہایت ہی ناکافی ہیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہتا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ارد گرد سے کہیں کھانا مول مل جائے تو ہم لا کر اس بھیڑ کو کھلا دیں۔ تو جیسا میں نے پہلے کہا، فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے اپنے اس امتحان میں۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان کو تخمیناً 50-50 کی قطاروں میں بٹھاؤ۔ اب میرے کچھ دوست یہاں پر وہ 50-50 کی قطاروں کی تشریح ایسے کرنا شروع کرتے ہیں جیسے گویا یہ کوئی بہت بڑی بات ہو۔ غالباً خداوند یسوع مسیح نے انتظام کو، کھانے کی سپلائی کے انتظام کو بہتر کرنے کے لیے یہ مشورہ دیا تھا، اور پھر اگر لوگ 50-50 کی قطاروں میں بیٹھے ہوں گے تو ان کو گننا بھی تو آسان ہو جائے گا۔ پھر آپ کو ایک ایک شخص کو گننا نہیں پڑے گا، قطاریں گن لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ وہاں کتنے لوگ تھے۔ اور یقیناً شاگردوں نے جو یہ 5000 مرد کی بات کی، یہ ان قطاروں کو گن کر ہی کی ہوگی۔ اب کیا ہوا؟ ویرانہ ہے، بیابان ہے۔ اب لوگ جن کے آباء و اجداد بیابان میں رہنے کا تجربہ کر چکے تھے، خدا کی پروویڈنس کا مزہ چکھ چکے تھے، وہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ترتیب سے بٹھا دیا گیا ان کو، اور اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ اب کچھ ہونے والا ہے۔ اور ہوا کیا؟ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر ان پر برکت بخشی اور توڑ کر اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ لوگوں کے آگے رکھیں۔ یسوع نے چند کام کیے یہاں پر۔ سب سے پہلے ان روٹیوں کو اور مچھلیوں کو لیا، غالباً اپنے ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف اپنی آنکھیں اٹھائیں، شکر گزاری کی، اور پھر وہ ان کو تقسیم کرتا چلا گیا۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں سے وہ روٹیاں اور وہ مچھلیاں تقسیم ہو کر نکلتی چلی جا رہی ہیں، اور شاگرد ان کو لوگوں میں بانٹ رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ مچھلیاں، وہ جو پہلے تھیں، وہ 2 مچھلیاں، وہ تو کسی نے کسی جھیل میں، کسی تالاب میں، کسی دریا میں، کسی سمندر میں پکڑی ہوں گی، ان کو صاف کیا ہوگا، ان کو پکایا گیا ہوگا، اور وہ یہاں تک کسی کے ساتھ آئی ہوں گی۔ لیکن وہ مچھلیاں جو اس کے بعد اب خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں میں سے نکل رہی ہیں، کیا وہ کسی تالاب میں، کسی جھیل میں، کسی دریا میں، کسی سمندر میں پیدا ہوئی ہوں گی اور وہاں پلی بڑی ہوں گی؟ یقیناً نہیں۔ یہاں پر خالق خدا کھڑا ہے، جس کے ہاتھ سے اسی وقت تخلیق ہو کر یہ مچھلیاں اور پھر ذائقے کے ساتھ پکی ہوئی لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ کیا وہ روٹیاں جو خداوند یسوع مسیح تقسیم کر رہے تھے، کیا ان میں استعمال ہونے والی گندم یا جو اس زمین کے کسی کھیت میں پیدا ہوئی تھیں، یا ان کو کسی چکی میں پیسا گیا تھا، گوندا گیا تھا اور پھر ان سے روٹیاں بنائی گئی تھیں؟ یقیناً نہیں۔ This was
ڈیوائن فوڈ، یہ الہی خوراک ہے، یہ آسمانی خوراک ہے، یہ خالق کے ہاتھوں سے اسی وقت نکل کر لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ یہاں پر الہی دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ میں چند چیزوں پر بڑا رشک کرتا ہوں، اور میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں میں وہاں کیوں نہیں تھا۔ ایسی خوراک تو نہ پہلے کبھی کسی نے کھائی ہوگی، نہ اس کے بعد کسی کو ملی۔ ہاں، آگے چل کے ہم واقعہ پڑھیں گے 4000 لوگوں کو کھانا کھلانے کا، لیکن دس واز ڈیوائن فوڈ۔ اس کا ذائقہ کیسا ہوگا، اس کی فیل کیسی ہوگی، اور ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے خوراک، اور تقسیم ہوتے ہوتے آخری بندے تک پہنچ رہی ہے۔ اگر ہم پہلی صدی کے ربیوں کی تعلیم کو دیکھیں، یا اس سے پہلے کی بھی ربیوں کی تعلیم کو دیکھیں، تو انہوں نے مسیح کے آنے کی جن علامات کا ذکر کیا تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مسیح کے وسیلہ سے وہ من کا تحفہ دوبارہ آسمان سے جاری ہو جائے گا۔ اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آسمانی خوراک اب خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں سے نکل کر لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ وہ تقسیم کرتا جا رہا ہے، بلکہ یہ تو کہنا بھی نہیں چاہیے کہ تقسیم کر رہا ہے۔ He is multiplying it۔ وہ ملٹی پلائی ہو رہی ہے، وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ اور کتنی ملٹی پلائی ہوئی، لوکا ہمیں بتانے والے ہیں۔ انہوں نے کھایا اور سب سیر ہو گئے۔ یقیناً اگر صبح سے خداوند یسوع مسیح کا پیچھا کرتے آ رہے ہیں تو بھوکے تو ہوں گے۔ لکھا ہے انہوں نے کھایا اور سب سیر ہو گئے، اور ان کے بچے ہوئے ٹکڑوں کی 12 ٹوکریاں اٹھائی گئیں۔ یہ وہ بچے ہوئے ٹکڑے نہیں ہیں جن کو جمع کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ These are left overs، جو بچ گئے ہیں، جو ابھی کھانے کے قابل ہیں۔ اب شاگرد تو یسوع کے ساتھ مصروف تھے، اس عمل میں شامل تھے کہ جس میں وہ روٹیاں ملٹی پلائی ہو کر، وہ مچھلیاں ملٹی پلائی ہو کر لوگوں تک پہنچتی چلی جا رہی ہیں، لیکن خدا نے ان کی ضرورت کا بھی خیال کیا، ان کے لیے بھی پرووائیڈ کیا۔ 12 ٹوکریاں شاگردوں کے حساب سے لکھا ہے لیفٹ اوورز کی، وہ کھانا جو ابھی کھایا جا سکتا ہے۔ اکثر جب ہم باہر کھانا کھانے جاتے ہیں تو جو کھانا بچ جاتا ہے اس کو ہم پیک کرا لیتے ہیں اور اس کو گھر لے آتے ہیں، اور اگلے دن اسی کو بڑے شوق سے گرم کر کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ So these are left overs، یہ بچے ہوئے ٹکڑے وہ ہیں جو کھانے کے قابل ہیں، اور جن سے کہ اب شاگردوں کو مستفید ہونا ہے۔ یسوع دوبارہ سکھانا چاہتا ہے اپنے شاگردوں کو کہ خدا مہیا کرے گا، خدا مہیا کرتا ہے، اور اس نے وہاں پر ان کے لیے بھی مہیا کر دیا۔ So what is the moral of the story? Absolute trust, absolute dependence upon God۔ خدا پر کل، کامل، مکمل بھروسہ۔ اگر ہم خدا کے کھیت میں کام کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کے خادم بن کر کام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمارا کل بھروسہ اسی کی ذات پر ہونا چاہیے۔ یہ اس کا وعدہ ہے، وہ مہیا کرے گا۔ تو ایک ٹیسٹ میں ناکام ہو گئے شاگرد، لیکن خدا نے اسی میسج کو، اسی پیغام کو ری انفورس کر دیا جب ان کے لیے وہ 12 ٹوکریاں بچے ہوئے ٹکڑوں سے اٹھائی گئیں۔ آئیے چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ لوکا ہمیں مزید کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 9واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے۔
جب وہ تنہائی میں دعا کر رہا تھا اور شاگرد اس کے پاس تھے تو ایسا ہوا کہ اس نے ان سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں۔ یاد ہے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ یسوع مسیح کے بارے میں عجیب و غریب خیالات رکھتے تھے۔ There was no consensus about him. لوگ ایک بات پر متفق نہیں تھے، اگرچہ کہ وہ خدا کے مسیح کا انتظار کر رہے تھے، اس کے ظہور کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ابھی تک وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچتے تھے کہ یسوع ہی مسیح ہیں۔ تو یسوع نے اپنے شاگردوں سے پوچھ لیا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، مجھے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والا، اور بعض ایلیا کہتے ہیں، اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے۔ وہی نظریات جو پچھلے پروگرام میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اکثریت لوگوں کی یہ سمجھتی تھی کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ایک دوسرا جنم لے کر مردوں میں سے دوبارہ زندہ ہو کر واپس آ گیا ہے۔ پرانے عہد کی پیش گوئیوں کے مطابق کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح ایلیاں ہیں، اور پھر کچھ یہ سمجھتے تھے کہ دوسرے نبیوں میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو مردوں میں سے دوبارہ زندہ ہو کر آ گیا ہے، لیکن وہ ابھی تک یسوع کو مسیح سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ تو ہو گئی لوگوں کی بات۔ ابھی ایک ٹیسٹ میں ناکام ہوئے، خدا نے ری انفورس کر دیا کہ اس کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ یہاں پر اب خداوند یسوع مسیح نے دوبارہ ٹیسٹ لے لیا، لوگ کیا کہتے ہیں اور تم مجھے کیا سمجھتے ہو، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ What do you think؟ لوگوں کی تو چھوڑ دو، وہ تو میرے پیچھے آتے ہیں، تعلیم سنتے ہیں، اپنے بیماروں کے لیے شفا حاصل کرتے ہیں، بدروؤں سے آزاد ہوتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، لیکن تم جو اتنے عرصے سے میرے ساتھ رہ رہے ہو، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ اور یہاں پر پطرس کا وہ نہایت ہی خوبصورت اقرار ہمیں نظر آتا ہے۔ پطرس نے جواب میں کہا کہ خدا کا مسیح۔ اگر مقدس متی کا انجیلی بیان پڑھیں تو وہاں لکھا ہے تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ ایمفسس یہاں پر کس بات پر ہے؟ مسیح ہونے پر، یسوع کے مسیح ہونے پر۔ یعنی بھیڑ ابھی تک یہ نہیں جان پائی تھی کہ یسوع ہی مسیح ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کے شاگرد یا ان میں سے چند جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ شب و روز گزارتے رہے تھے، وہ یہ جان چکے تھے کہ یسوع ہی مسیح ہیں۔ تو خدا کا مسیح ہے، تو وہ ہے جس کو خدا نے مسح کر کے بھیجا ہے تاکہ تو لوگوں کو مخلصی دے سکے، رہائی دے سکے۔ بہت ہی خوبصورت اقرار پطرس کا۔ اس نے ان کو تاکید کر کے حکم دیا کہ یہ کسی سے نہ کہنا۔ کیوں نہ کہنا؟ اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح یہ چاہتے تھے کہ ہر شخص کلام کی روشنی میں اور اپنی ذاتی زندگی کے تجربے سے ان کو مسیح مانے۔ ابھی تک ان کے نظریات خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بہت کنفیوزڈ تھے، اس لیے خداوند یسوع مسیح یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے شاگرد جا کر لوگوں کو یہ بتائیں کہ یسوع ہی مسیح ہیں۔ خداوند یسوع مسیح یہ چاہتے تھے کہ لوگ اپنے اپنے تجربے سے یہ جان سکیں، یہ سیکھ سکیں، ان نشانیوں کو، ان پیشگوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ سکیں، اور پھر وہ اس اندازے تک پہنچیں کہ یسوع ہی مسیح ہیں۔ اور اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے جو خداوند یسوع مسیح اب اپنے شاگردوں کو بتانے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دوں، پطرس نے اقرار تو کر لیا
کہ تو خدا کا مسیح ہے، لیکن اس کے ذہن میں مسیح کا تصور کیا تھا؟ میں نے پچھلے ہفتے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ یسوع کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس نے اقرار کر لیا کہ تو مسیح ہے، تو خدا کا مسیح ہے، لیکن کیا یہ پطرس جانتا تھا کہ وہ مسیح کون ہے؟ وہ مسیح کیسا ہوگا جو خدا کا مسیح ہوگا؟ اس لیے یہ ضروری تھا کہ پہلے خداوند یسوع مسیح ان کی تصحیح کر لیں، ان کی کریکشن کر لیں، ایسا نہ ہو کہ وہ کنفیوژن جو ان کے ذہنوں میں تھی وہ دوسرے لوگوں تک بھی ٹرانسفر ہو جائے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے منع کر دیا کہ کسی سے نہ کہنا، یہ بات ابھی کسی کو نہ بتانا، کیونکہ تم خود نہیں جانتے کہ مسیح کون ہے۔ اور اگلی بات جو خداوند یسوع مسیح نے ان کو بتائی، اس نے ضرور ان کو حیرت میں، پریشانی میں مبتلا کر دیا ہوگا، بلکہ they must have been shocked, they must have been jolted۔ کیا کہا خداوند یسوع مسیح نے؟ اور کہا ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقیہ اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اور اس نے سب سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ میں دیکھ سکتا ہوں، امیجن کر سکتا ہوں کہ جب خداوند یسوع مسیح یہ بات کہہ رہے ہوں گے تو بہت سارے سر یوں ہل رہے ہوں گے، بہت سارے سر نیچے جھک گئے ہوں گے، وہ سوچ میں مبتلا ہو گئے ہوں گے، کیونکہ وہ تو ایک بادشاہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، ایک ایسے بادشاہ کا جس کو خدا نے خود مسا کیا ہوگا کہ وہ بنی اسرائیل کو رومی تسلط سے چھڑائے، اور پھر وہ اس دنیا میں خدا کی بادشاہی کو قائم کرے، داؤد کے تخت کو اسٹیبلش کرے، اور پھر رہتی دنیا تک اس پر بیٹھ کر حکومت کرے۔ لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ ضرور ہے۔ یہ بات آپشنل نہیں ہے، دس از مینڈیٹری۔ اگر میں مسیح ہوں تو پھر ضرور ہے کہ مجھے دکھ بھی اٹھانا ہے، مجھے موت کو بھی قبول کرنا ہے۔ وہ تو ایک فاتح مسیح کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے تو ذہنوں میں یہ تھا کہ جب وہ بادشاہی کرے گا، جب وہ تخت پر بیٹھے گا تو ہمیں بھی پرومیننٹ پلیسز ملیں گی، ہم بھی ان مقامات پر بٹھائے جائیں گے جو اختیار والے مقامات ہوتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم بھی مسیح کے ساتھ مل کر بادشاہی کریں گے۔ تعلیم بہت گہری ہے، خداوند نے چاہا تو اگلے پروگرام میں اس پر تفصیل کے ساتھ ہم بحث کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے گا۔ خداوند آپ کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔